मैनेजमेंट के बारे में अमूमन तासर पाकिस्तान के अंदर यही पाया जाता है कि बंदे ने डंडा चुकिया होया ते बंदे बाकी ठीक काम कर लेंदे ने। तो क्या ये फैक्ट है या इसकी मैनेजमेंट के पीछे कुछ और साइंस और स्किल्स चाहिए? होता ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो हमें तसल्ली दे रहा होता है कि अभी तुम छोड़ो, अभी वक्त है, इसको डिले करते जाओ। और इंसान जो है गैर ज़रूरी चीज़ें जो अर्जेंट नहीं होती उनको वक्त देता रहता है, उनको प्रायोरिटी देता रहता है। उसके बाद जब वो काम बन जाता है अर्जेंट, यानी कि अब तो ये किए बगैर चारा नहीं है, तो फिर उसके बाद वो करना शुरू करता है। और वही डंडे वाली बात हो गई, चाहे वो बंदा खड़ा हो या वो टाइम हो। हाँ, ट्रेनर एक उस्ताद की तरह होता है, जैसे एक क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है और हर क्लास में कुछ अथरे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सोच लिया होता है कि हमने तो पढ़ना ही नहीं है, मतलब तो उनको फिर कैसे सेट करते हैं आप लोग? क्योंकि वो ना तो आपके एम्प्लॉइज हैं, ना वो आपके बाकायदा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो ना तो आपकी बातों को संजीदगी से ले रहे हैं बल्कि ऐसे कर देते हैं आया बड़ा ट्रेनर। सही उन लोगों से कैसे निपटते हैं? हमारे ब्रेन में पेज है, हमारे ब्रेन में स्क्रूज हैं, हमारे ब्रेन की दुनिया एक बहुत ज्यादा मुख्तलिफ दुनिया है जो हम यहाँ पे बाहर बैठ के देख रहे हैं, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। और जो भाई तुम दुनिया ढूंढ रहे हो, टेक्नोलॉजी में इतना तुम आगे बढ़ गए हो, अपने आप को तुमने देखा नहीं। और हजरत अली ने जिस तरह फरमाया था कि तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटा सा जिस्म हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आलम अकबर को समो दिया गया है। हर इदारा, फेडरेशन, प्रोफेशन बच्चे देता है। हाँ जी, यानी हर कंपनी या इदारे में से और इदारे बनते हैं और कंपनियां बनती हैं। आपके प्रोफेशन से या आपके ज़ेरे साया कुछ और ऐसे लोग भी निकले जो परफॉर्म करें और आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छा करें। अस्सलाम वालेकुम, बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकार तैयब भाई। मैंने इनका एक ही शो अटेंड किया था मुल्तान में, और जहाँ पे ये बात कर रहे थे कि फ़ोकस कैसे करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे हम अपनी रूटीन लाइफ में फ़ोकस नहीं कर पा रहे होते, तो वो प्रोग्राम देखने के बाद जब प्रैक्टिस की तो वाकई बहुत सारे ऐसे काम जो अधूरे थे, पेंडिंग थे और उन पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा था, तो उस पे फ़ोकस बढ़ गया। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने में ये मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? इतना अच्छा बोलते हैं आप, कहाँ से सीखा? मेरे ख्याल में यहाँ पे इस सवाल के जवाब में मैं बिल्कुल बेज़ुबान हो जाता हूँ कि कहाँ से सीखा। अल्लाह ताला ने ही शायद मुझे इस काम के लिए पैदा किया है। और वैसे मुझे मैं जब अपने से ऊपर लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो मैं बोलना सीख रहा हूँ। डिप्लोमेट आंसर। कब से हैं इस फील्ड में, मतलब लोगों की ट्रेनिंग्स करना, मोटिवेट करना, ज़िंदगी में सुधार लाना? 2012 से 2012 से इस बात का अदराक हुआ कि हर किसी की एक स्किल होती है, ख़ास स्किल होती है। मेरी स्किल सीखना है, सिखाना नहीं है। मेरी स्किल असल में सीखना है कि मैं किसी चीज़ पे भी कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मुझे उसका पैटर्न पता चल जाता है और मैं उसको कुछ ही अरसे के अंदर सीख सकता हूँ। इस तरह से मैंने बहुत सारी स्किल सीखी। मैंने कैलीग्राफी सीखी, उर्दू इंग्लिश कैलीग्राफी, डिजिटल स्किल सीखी, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन हासिल की। ऐसे बहुत सारे काम किए। लाइक गाड़ी चलाना मैंने 3 घंटे के अंदर सीखी बग़ैर किसी की इंस्ट्रक्शंस के। तो मुझे जब ये पता चला कि सीखना मेरी एक स्किल है और इर्द गिर्द मेरे जितने लोग हैं वो मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं ये हम कैसे करें, वकार भाई ये हम कैसे करें। जब उनको मैंने बताना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो मेरी वजह से ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं। तो बस करते करते ये पता चला कि ट्रेनिंग भी एक फ़ील्ड होती है, ट्रेनिंग और कोचिंग, तो इस फील्ड के अंदर आ गया। तो ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए कहीं से बाकायदा सर्टिफिकेट्स लिए, क्लासेस अटेंड की, या ये भी बाय बर्थ है? बस सीखते सीखते चलते चलते, जैसे वो कहते हैं कि तालाब में धक्का दे दिया किसी ने तो खुद ही स्विमिंग भी आ गई। जो कोचिंग की बाकायदा सर्टिफिकेशन मैंने ली है, अमेरिकन एकेडमी है एक, ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी फ्लोरिडा में, उसकी मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ली थी 2019 में। लेकिन जो ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशंस हैं वो मैंने कहीं से हासिल नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनमें बतौर मास्टर ट्रेनर मैं सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली ट्रेनिंग किस इदारे, कंपनी या फ़र्द या अफराद को दी और उसका कितना चार्ज किया? पहली कंपनी थी 2012 में, फलाह फॉर यू इंटरनेशनल, और 4 लोग थे सामने।
چارج کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں پہ اسٹیج پہ بلا لیا جائے تو یہ اس وقت بڑا اعزاز ہوتا تھا. اور اس بات کو میں کلیئر کر دوں کہ پاکستان میں ٹریننگ انڈسٹری ابھی بالکل بلو اوشن کی طرح ہے، یعنی کہ اس میں وہ لوگ جو چارج کر رہے ہیں وہ آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو کئی دہائیوں سے اس انڈسٹری میں ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں. اور اس انڈسٹری میں ٹریننگ میں خاص طور پہ آپ کو بولنے کے پیسے نہیں ملتے. جو ایک متھ ہے نا کہ اسٹیج پہ ہمیں بولنے کے پیسے ملتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بزنس کو کوئی فائدہ پہنچانے کے پیسے ملتے ہیں. جیسے کسی کمپنی کی اگر میں افراد کی ٹریننگ کرتا ہوں کہ میں ان کی سیلز میں بہتری لاؤں گا یا ان کی پرفارمنس میں بہتری لاؤں گا، اور اگر وہ آتی ہے تو اس کے بدلے میں کمپنی مجھے پے کرے گی. تو یہ بتائیے کہ سیلز کی آپ ٹریننگز کرواتے ہیں ان کی بہتری لانے کے لیے؟ سیلز کی میں نے صرف آج تک ٹوٹل 2 ٹریننگز کروائی ہیں. میں کروا سکتا ہوں، میں کرواتا نہیں ہوں کیونکہ یہ شعبہ مجھے پسند نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ سیلز کی بہت سے لوگ اور سیلز کی ٹریننگ کروانے والے ہیں. میں خود ذاتی طور پہ ایک بہت برا سیلز مین ہوں. اگر مجھے اپنے آپ کو بیچنا پڑے تو میں اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا. جیسے کوئی میرے پاس آئے گا اور کہے گا ہم نے آپ کا نام سنا ہے جی، ہمیں یہ چیزیں کروا دیں، میں شاید اس کو فری آف کاسٹ کروا دوں گا. اور کہیں کہے گا کہ جی آپ تو سب سے بیسٹ ٹرینر ہیں، تو میں کہوں گا نہیں میں بیسٹ نہیں ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ، میں اس کا شاید بزنس بڑھا دوں گا. تو اس بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ کمپنی میں جو سیلز کی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں، جو کارپوریٹ کمپنیز کو جن کو خاص طور پہ ضرورت پڑتی ہے، میں ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. میں اپنے آپ کو خود اس سے پیچھے کر لیتا ہوں. میں نے اس وقت جس چیز پہ فوکس کیا ہوا ہے وہ ہے پرفارمنس ٹریننگز. پرفارمنس ٹریننگ کا مطلب ہے کہ میں آپ کی ذات میں، یعنی اس وقت آپ نے پچھلے 1 گھنٹے میں جو کام کیے ہیں، میں ان میں بہتری لا سکتا ہوں کہ آپ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. یا 1 گھنٹے میں آپ نے جیسے 4 کام کیے ہیں تو میں آپ کی پرفارمنس میں بہتری لاؤں گا کہ آپ 6 کام کر سکیں گے 1 گھنٹے میں. پرفارمنس میں بہتری کے لیے جو آپ ٹریننگز دیتے ہیں، میں جی. جاننا چاہوں گا کہ اس میں کون کون سی ٹریننگز ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو پروڈکٹیوٹی ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کا آپ نے 1 منٹ استعمال کیا تو اس 1 منٹ میں آپ زیادہ بہتر ایفیشینٹ اپنے آپ کو کیسے بنا سکتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ اس پہ فوکس آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر ایک کام آپ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے آئیڈیاز نہیں آ رہے یا مجھ سے فوکس نہیں ہو پا رہا، میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، تو وہ کانسنٹریٹ کروانے کی ٹریننگ ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ مینجمنٹ کی ہے کہ آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے مینیج کیسے کریں گے. اب یہ تینوں ہیں انٹر لنکڈ، لیکن ان تینوں کی الگ الگ ٹیکنیکس ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ بہت جلدی اور بہت اچھا چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ڈرائیونگ آپ نے 3 گھنٹے میں سیکھی. تو سیلز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ برے ہیں، سیلز کی ٹریننگ بھی کروا سکتے ہیں اور سیلز سیکھ بھی سکتے ہیں، تو اس کو سیکھنے کی طرف آپ نے کیوں تگ و دو نہیں کی؟ کیونکہ اس طرف میرا شوق نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں، مطلب میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ میں اگر کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں اور اس میں کل کو کبھی بھی کوئی فلا آ جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کرواتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، حالانکہ وہ فلا کبھی بھی آ سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ چیز کہ میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنے کی ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کچھ اور بتا کے بیچ رہے ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی اس میں فلا آ سکتا ہے یا ہے موجود اور آپ وہ نہ بتا رہے ہو. اب نہ بتانا جھوٹ نہیں ہے، لیکن میرے لیے وہ ایک گلٹ ہے. اور اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ذاتی طور پہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بولنا بڑا اچھا ایکسٹروورٹ یہ بندہ ہوگا. ذاتی طور پہ میں حد سے زیادہ شرمیلا ہوں. میں بچپن میں شادیوں میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہ وہاں پہ لوگ ملیں گے، پوچھیں گے بیٹا کیا کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کیا. میں ان سے ملنے سے بچنے کے لیے میں شادیوں میں نہیں جاتا تھا. میں اس قدر شرمیلا ہوں. اور اس وقت بھی اگر آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں اور بیٹھ کر یہاں پہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنے اندر ایک سوئچ آن کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اس بندے سے بات کرنی ہے اور مجھے یہ چیزیں بات کرنی ہے. تو سیلز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کم گو جو شرمیلے لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوتے. تو میں اس وجہ سے اس طرف نہیں آتا. دوسری چیز یہ کہ میری جو آلریڈی فیلڈز ہیں جن میں میرا انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں بہت اچھا کما رہا ہوں اور اس میں مجھے الحمدللہ اچھی کامیابی مل رہی ہے، تو میرا سیلز میں آنے کا فی الحال ارادہ اس طرح پیدا نہیں ہو رہا. انڈیویجولی کام کر رہے ہیں یا باقاعدہ کمپنی یا ادارہ بنایا ہو؟ کمپنی صرف ایک نہیں ہے، مختلف اداروں کے ساتھ اس وقت ایفیلیٹڈ ہوں. اس وقت میں پنجاب IT بورڈ کے ٹریننگ پروگرام، ای روزگار پروگرام کے ساتھ بطور ٹرینر وابستہ ہوں.
اس کے علاوہ نیدرلینڈس کی ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے دا کوڈ ٹو چینج، جو دنیا کے 40 ملکوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ کرواتی ہے. اس کا ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ کریکولم ہوں. اور اپنی ایک کمپنی رجسٹر کی ہوئی ہے ڈیجیٹل ڈیزائن ایجنسی ون اسٹیپ کارپوریشن پاکستان، اس کی سروسز فراہم کر رہا ہوں. نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ آپ اکیلے یہ سب کچھ کرتے ہیں یا باقاعدہ کمپنی ہے، ٹیم ہے، مطلب یہ کیسے مینیج کیسے کر رہے ہیں؟ ٹیم ہے، مختلف لوگ ہیں جو مختلف اداروں میں، جہاں جہاں میں نے بتایا کہ جہاں جہاں پہ سروسز دے رہا ہوں تو ان کی ٹیمز ہیں. اگر ذاتی طور پہ میں اپنا کہوں کہ میرا کوئی اسسٹنٹ یا میرا مینیجر، وہ میں نے کوئی نہیں رکھا ہوا. اے آئی بیسڈ میرے مینیجر ہیں کہ اگر آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں گے تو جو کال میری جائے گی وہ ایک اے آئی چیٹ باٹ کے پاس جائے گی، وہ آپ کو میری اپوائنٹمنٹ دیں گے. لیکن میرے پرسنل کام مینیج کرنے کے لیے میں خود اکیلا کام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو کام میں کر سکتا ہوں وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. ہاں البتہ مختلف اداروں میں جو میری سروسز ہوتی ہیں وہاں پہ پھر میرے ٹریننگ اسسٹنٹ بھی ہیں. میرے اس وقت پاکستان کے 6 شہروں میں مختلف ٹریننگ اسسٹنٹ ہیں جو کام، جہاں پہ جس شہر میں جا کے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ میری آلریڈی ٹیم موجود ہوتی ہے جو پہلے سے تیاریاں کر کے رکھتی ہیں. آپ جسٹ جاتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں اور باقی ساری چیزیں ٹیم سنبھالتی ہے ایسے ہی؟ جی، لیکن یہ جسٹ نہیں ہے، اس سے پہلے کی بہت لمبا ایک ٹریننگ، ایک پلاننگ کا فیز ہوتا ہے. جیسے اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر پوڈ کاسٹ کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے کی کیا کیا تیاریاں ہیں. مائک ہے، مائک کا جو مکسر ہے، مکسر کی بیٹریز ہیں، کیمرے ہیں، لائٹس ہیں، ہر چیز ہے پوری ایک. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ ایک تو وقت پہ جیسے 12 بجے سے شروع کیا اور 1 بجے ختم کریں، ایفیشینٹ بنائیں اور بہتر طریقے سے ہو کہ آپ کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے. لائک میں اس وقت یہ اسٹینڈ اور آپ وہ والا اسٹینڈ، ٹھیک ہے، تو وہ کمپرومائز ایک چل رہا ہے. تو اگر کمپرومائز نہیں کرنا، 100% وہ چیز کرنی ہے تو آپ کو پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. وہ پلاننگ ایک رات پہلے ہوتی ہے، وہ آن اسپاٹ میں لائک کہیں پہ میری فل ڈے کی اگر ٹریننگ ہے، جیسے ابھی کچھ دن پہلے بھی فیصل آباد، لاہور، کراچی، مختلف شہروں میں ٹریول کر رہا تھا جہاں پہ 2 دن کی میری ٹریننگز تھی. جب فل ڈے کی ٹریننگ ہوتی ہے تو میں ہر صورت میں 1 رات پہلے وہاں پہنچتا ہوں. وینیو دیکھا، وہاں پہ پوری سیٹنگ کروائی، پورے اگلے 2 دن کے لیے ایجنڈا اپنی ٹریننگ اسسٹنٹس کو دے دیا کہ آپ نے صبح 8 بجے یہ کرنا ہے، 8:30 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، 11 بجے یہ ہائی ٹی، 11 بجے ٹی بریک ہوگی، 1 بجے لنچ بریک ہوگی، 4 بجے پھر ٹی بریک ہوگی، 5 بجے فیڈ بیک ٹائم. وہ سب چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں اور وہ چیزیں پلاننگ چل رہی ہوتی ہے آلریڈی 1 ہفتہ پہلے. کہ اگر اب کسی کو مجھ سے اپوائنٹمنٹ چاہیے، کسی کمپنی کو ٹریننگ کی اپوائنٹمنٹ چاہیے فل ڈے ٹریننگ کی، تو میں آپ کو 10 دن سے پہلے نہیں دوں گا. چاہے میرا کل کا دن میں کچھ بھی نہیں کر رہا، کل میں بالکل فری ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو 1 ہفتہ سے 10 دن کا ٹائم ہوگا. کیونکہ اس دوران جو تیاریاں میرے اینڈ پہ ہونی ہیں اور جو آپ کے اینڈ پہ ہونی ہیں وہ مکمل اگر نہیں ہیں تو ہم اپنا رزلٹ 100% نہیں حاصل کر سکتے. زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں کو ٹریننگ کروائی؟ کم سے کم کتنے لوگوں کو ایک وقت میں؟ یہ ایک ٹرم ہے، ایک ٹریننگ ہے اور ایک ہے پبلک اسپیکنگ. جی، یعنی کہ پبلک سیشنز جو آڈیٹوریم میں جس طرح آپ کی اور میری بھی ملاقات ہوئی، تو پبلک سیشنز جو آج تک میرا سب سے بڑا ہوا ہے پبلک اسپیکنگ کا جناح آڈیٹوریم میں، تقریباً 2500 لوگ. جناح کنونشن سینٹر میں 2500 لوگ، 2000-2500 لوگ. اور جو ٹریننگ کی اگر آپ بات کریں تو ٹریننگ میں ہم ایک لمیٹیشن رکھتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں 100 لوگوں کی. ویسے ٹریننگ ٹو ٹریننگ ڈفر کرتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو 1-on-1 سیشن ہوتے ہیں، اس میں جو میکسیمم لمٹ ہے، جو انٹرنیشنل کوچنگ فیڈریشن کی بھی گائیڈ لائنس ہیں، وہ ہے کہ 30 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں. 30 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ میں 30 لوگوں پہ بیک وقت فوکس کر سکوں، میں دیکھ سکوں کہ میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں کیا وہ میری بات کو سن بھی رہا ہے یا نہیں، اور اس کے تاثرات کیا ہیں، کہ اس کو یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں، کیا یہ بات اس کی کیپیبلٹی سے، اس کے لیول سے اوپر تو نہیں تھی. تو پھر مجھے اس کے مطابق چیزوں کو مولڈ کرنا پڑے گا. ایکٹیویٹیز جو کروائی جاتی ہیں، اور میکسیمم جو سب سے بڑی ٹریننگ ہوتی ہے وہ 100 لوگوں سے زیادہ کی ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، ہال تو آپ بے شک 500 لوگوں کا بھر دیں، لیکن پھر وہی اسپیکنگ سیشن بن جائے گا، وہ ٹریننگ سیشن نہیں ہوگا. اور اگر کسی کمپنی کی ایسی ہے ریکوائرمنٹ، ایک کمپنی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنا سارا اسٹاف 130 لوگوں کا ہمارا اسٹاف ہے، تو ہمیں تو ایک ہی سیشن میں ان کو کروانا ہے. 2 دن کا ایک سیشن کرنا تھا، ٹوٹل 16 گھنٹے کی ٹریننگ. تو پھر اس وقت ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ نارملی 100 لوگوں تک جو ہوتی ہیں میری 2 اسسٹنٹ ہوتی ہیں.
उस वक्त फिर मुझे 2 और हायर करनी पड़ी। मैंने ये कंपनी को बता दिया कि फिर ये एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, 2 मुझे क्योंकि और लोग हायर करने पड़ेंगे जो मेरे साथ ये एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हर कम से कम 20 लोगों के ऊपर जो है ना वो एक पर्सन जो है वो इंचार्ज होता है, जो वो सारी ट्रेनिंग्स एग्जीक्यूट कर रहा होता है। फीडबैक्स क्या होते हैं ट्रेनिंग्स के बाद अमूमन? फीडबैक्स जनरली जो जैसे फेसबुक पे स्क्रीनशॉट्स लोग लगाते हैं, अगर आप मेरी फेसबुक पे जाके देखें, मैंने आज तक एक भी नहीं लगाया। उसकी वजह ये है कि फ़ीडबैक के बारे में मुझे 2014 में ये पता चल गया था कि लोग फीडबैक अच्छा ही देते हैं। जो जब लोग आपके सामने बैठे होंगे ना, लोग अच्छा ही फीडबैक देंगे। और वो मुझे ऐसे पता चला कि एक ट्रेनर को मैंने लॉन्च किया, उनकी पहली ट्रेनिंग थी। अब पहली ट्रेनिंग में जाहिर सी बात है क्या आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ जितने लोग बैठे थे, मेरे साथ जो पैनल था और वो सारा, उन्होंने क्या है कि यार कहाँ से आप ये बच्चा पकड़ लाए हैं, और ना मैंने कहा कोई बात नहीं, पहली ट्रेनिंग है, करने दें। अच्छा, मुझे सारे वो कह रहे हैं अच्छा इसका ये यूँ स्टाइल ख़राब है, ये यूँ है, ऐसे है, वो सारी चीज़ें हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। अच्छा, उस शख्स से मैं कुछ अरसे के बाद दोबारा मिला और मैंने उन्हें कहा कि, उन्होंने कहा कि वो मेरी ट्रेनिंग कैसी थी। तो मैंने कहा सही थी, लेकिन आपको ये इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये आप कैसे कह रहे हैं, मुझे तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, मुझे तो ये देखें मैसेजेस लोगों के आए। उन्होंने मुझे खोल के मैसेज दिखाया, जो मेरे साथ वो बंदा बैठा हुआ जो ये कह रहा था कि ये तो आपने हमारा वक्त ज़ाया करने के लिए उसको ले आए हैं। उनका मैसेज था कि दिस वाज द बेस्ट ट्रेनिंग ऑफ माय लाइफ। तो मैं समझ गया कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि बेस्ट ट्रेनिंग ऑफ माय लाइफ, तो मुझे उसकी बात पे भरोसा नहीं करना। मुझे एक फीलिंग खुद को भी महसूस भी करवानी है कि क्या वाकई ही मैंने अपना डिलीवर किया है, कि जो ये बात कर रहा है इसका फीडबैक और मेरी जो डिलीवरी है वो मैच करती है। यानी बाकी जहाँ फीडबैक की बात है तो वो एक मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि हम फीडबैक लेते किस तरह। एनॉनमस किस्म का फीडबैक लेते हैं कि आप पर्चियों पे लिख के और एक कोन में डाल देंगे, और उसमें ना 3 शोबे होंगे। लाइक एक डिलीवरी है, एक मेरी पर्सनल ज़ात से रिलेटेड एथिक्स वगैरह, टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल, और तीसरी चीज़ जो है वो ट्रेनिंग कंटेंट, कि मैं ज़ात का बड़ा अच्छा हूँ, आपको एज ए पर्सन मैं पसंद आया हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग फजूल थी। तो वो 3 का अलग अलग एनॉनमस फीडबैक, कि आपने नाम नहीं अपना लिखना, तो वो पर्चियों की सूरत में मेरे पास इतने बोरियां भरी पड़ी हैं घर में और ऑफिस में ना। तो कभी कभी मैं उसको खोलता हूँ, देखता हूँ, रैंडमली उसमें से निकालता हूँ, और जनरली फीडबैक अच्छे ही होते हैं। लेकिन वही चीज़ कि अगर मुझे खुद पता है कि मैंने परफॉर्मेंस बुरी दी है, तो फिर वो फीडबैक मेरे किसी काम का नहीं है। हर इदारा, फेडरेशन, प्रोफेशन बच्चे देता है। हाँ जी। यानी हर कंपनी या इदारे में से और इदारे बनते हैं और कंपनियां बनती हैं। आपके प्रोफेशन से या आपके ज़ेरे साया कुछ और ऐसे लोग भी निकले जो परफॉर्म करें और आप समझते हैं कि यार बहुत अच्छा करें? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उनके सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हैं। मैं अब नाम नहीं लूँगा, ना ही वो लोग जानते हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और जो लोग पहले से मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, कौन से जुड़े हुए हैं, और वो पहले क्या थे, अब क्या हैं। और मैं इस बात का हरगिज़ मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। ये मुझे लगता है कि हम सब वसीले हैं। अल्लाह ताला ने हमें भेजा हुआ है कि तुम्हारे ज़रिए मैं इसकी मदद करवा रहा हूँ, तुम्हारे ज़रिए इसकी मदद करवा रहा हूँ, बस ये हो रहा है। प्रोफेशनल जेलसी भी होती है? बहुत ज़्यादा होती है इस फील्ड में, तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अगर देखें आप, ट्रेनिंग का काम जो है, ट्रेनिंग या पब्लिक स्पीकिंग, उसका सारा काम पब्लिक को फेस करना और पब्लिक से दाद वसूल करना। तो आप कैसे कहेंगे, कोई आपने आज तक ऐसा नहीं देखा हो, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में भी ट्रेनर्स के नेटवर्क नहीं बनते, अकेले अकेले ही काम कर रहे होते हैं। और उसमें भी ऐसा होता है कि अगर कोई एक ट्रेनिंग मैं करवा सकता हूँ ना, और मैं उस डेट पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं हरगिज़ किसी और को रेफ़र नहीं करता। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। जेलसी इस फील्ड में जितनी ज़्यादा है उतनी और किसी फील्ड में नहीं। उसकी वजह ये भी है कि अगर मैंने किसी और को ट्रेनिंग रेफ़र कर दी और उस कंपनी को वो बंदा पसंद आ गया, तो मेरा क्लाइंट जाएगा। तो ये आप, बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है। इस कदर ज़्यादा है कि मुझे भी, ख़ास तौर पे मुझे भी बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी कैंपेन्स भी चली हैं, जिनका कोई जो है वजूद नहीं, कोई बुनियाद नहीं थी। ये बताइए
کیا اس فیلڈ کے اندر کلائنٹس کم ہیں جو مطلب یہ ڈر رہتا ہے کہ ایک کلائنٹ جائے گا یا دو جائیں گے، تو مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا ٹرینرز بہت زیادہ ہیں؟ مطلب وجہ کیا ہے جیلسی فیکٹر اتنا زیادہ ہونے کی؟ مطلب ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہماری فیلڈز کے اندر بھی ہے، لیکن اتنا زیادہ ہونا اس کی کیا وجہ؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ پاکستان میں کتنی کمپنیاں ہیں جن کے 500 سے زیادہ، جن کا سٹاف نمبر جو ہے وہ 500 سے زیادہ ہو. یہ نمبر تو آپ کو بھی بہتر پتا ہوگا نا، پاکستان میں ٹوٹل کتنی کمپنی، 1000 سے بھی کم ہوں گی، ایسا ہی ہے نا. اب جو ٹریننگ ہے، ایک تو ہے کہ پبلک سپیکنگ سیشن، مطلب آپ کہیں کہ آئیں جی ذرا میرے سٹاف کو کوئی پروفیشنل ایتھکس یا پروفیشنل کنڈکٹ یا پرفارمنس کی کوئی ٹریننگ کروا دیں. تو ایک تو ٹریننگ وہ اویئرنیس سیشن جو 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اسے ہم اویئرنیس سیشن کہتے ہیں. آگہی مل رہی ہے آپ کو، ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے آپ کی. وہ 2-3 گھنٹے کے ٹھیک ہے، وہ تو کوئی پے کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ فری کروا دیتے ہیں. جو کمپنیاں پے کرتی ہیں وہ ٹوٹل میں نے آپ کو بتا دیا 500 یا ٹوٹل 1000 پورے پاکستان کے اندر. اور پاکستان میں جو کارپوریٹ ٹرینرز ہیں ان کی تعداد ٹوٹل 180 ہے. 180 ایگزیکٹ. ملتان کے اندر ٹوٹل 3 ہے جو جن میں سے ایک آپ ہیں. مجھے گن لیں آپ. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ 1000 کمپنیاں، اگر وہ کوئی کمپنی اپنے سٹاف کی ٹریننگ کے لیے بلاتی ہے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جس سٹاف کی ٹریننگ کے لیے بلا رہی ہیں وہ آپ کو پے کر رہی ہیں. تو کمپنی کو سب سے پہلے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ آگے ہمارا سٹاف مزید خراب نہ کر دے. جیسے اناڑی انجینئر نے مشین کھول دی ہے تو وہ اب دوبارہ اس سے بند نہیں ہو رہی، تو آپ اگلی دفعہ کسی اناڑی کو نہیں بلائیں گے، آپ کہیں گے یا اس بندے کو کام آتا ہے. تو کمپنیاں جو ہیں ایک تو پہلے تو بلانے میں بڑا ہچکچاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہی کمپنیاں وہ ٹریننگ عمومی طور پہ سال میں 1 یا 2 دفعہ کرواتی ہیں. ریفریشر کورسز ہوتے ہیں یا پھر کوئی اسپیشلائز ٹریننگز ہوتی ہیں. یہ کارپوریٹ ٹریننگ کی میں بات کروں جو ہائیلی جو بہت زیادہ لاکھوں میں پے کرتی ہیں. اس کے علاوہ سوشل سیکٹر کے اندر NGOs وغیرہ، نان پروفٹ، اس میں بہت ساری ٹریننگز ہوتی ہیں. ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. ٹوٹل پاکستان میں جو نان پروفٹ آرگنائزیشن جو پیڈ ٹریننگز کرواتی ہیں ان کی تعداد 150 سے کم ہے، جو پچھلے سال تک تھی 150 سے بھی کم. اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں سے ایک لائک کمپنی ہماری ہے. اب اگر میں ایک ٹرینر ہوں اور میں اپنے ساتھ، میرے پاس جو ٹرینرز کا پینل ہے اس میں 8 ٹرینرز ہیں میرے ساتھ، تو کسی 9ویں ٹرینر کی گنجائش اسی وقت بنے گی جب ان 8 میں سے کوئی ایک جائے گا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے. کچھ سر پھرا بھی آیا فیلڈ میں جس نے کہا چھوڑو یار پیسے ویسے میں تو فری کرواتا ہوں؟ شروع میں بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن ان کو یہی فرق نہیں پتا ہوتا کہ پبلک سپیکنگ میں اور ٹریننگ میں فرق کیا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمیں جو آڈیٹوریم میں لوگ بلاتے ہیں، 1000 کا مجمع ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں پیسے ملتے ہیں. میں تصویریں لائک لگاتا ہوں، کل ایک سیشن ہو گیا، آج ابھی ایک سیشن ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سارے سیشن جو میں تصویر لگا رہا ہوں ہر سیشن کا میں لاکھ روپیہ لے رہا ہوں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہوتے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ واسطے کام ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس بانٹ رہے ہیں. تو لوگوں کو پہلے تو وہی لگتا ہے کہ ہاں یہ میں فری کروں، پلیز سر مجھے چانس دیں. یہ تو ہیں ہی فری آف کاسٹ ہیں. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ آگے سے 1000 بندہ جس کو سننے کے لیے آیا ہے، اگر آپ کو ابھی بولنا نہیں آتا تو آپ کو پہلی بار سٹیج وہ 1000 لوگوں کا تو نہیں دیا جائے گا. لوگوں کا دل ہوتا ہے پہلی بار، جو بندہ پبلک اسپیکر بننے آیا ہے، ٹرینر بننے آیا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے پہلی بار ہی آڈیٹوریم میں کھڑا کر دیں. اب میں اپنی بتاتا ہوں، میری پہلی ٹریننگ میں نے 4 لوگوں سے کی تھی، وہ بھی اس طرح کہ جس ٹرینر نے جنہوں نے آنا تھا، ساہیوال سے آنا تھا، وہ لیٹ ہو گئے. تو آرگنائزرز نے کہا کہ آپ شروع کر دیں، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ جان بوجھ کر لیٹ ہوئے ہیں. میں ان کے ساتھ آلریڈی 6 مہینے سے کام کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو لانچ کرتے ہیں، وقار کو لانچ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ جی لیٹ ہو گئے ہیں، جبکہ وہ باہر بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا آپ شروع کریں. تو میں نے ٹوٹل آدھے گھنٹے کی ٹریننگ، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مجھے ساہیوال سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلی بار یہ آپ کریں گے. جب اگلی بار، پہلے تو لوگ ان کا نام سن کے آئے تھے، اگلی بار میری ٹریننگ میں ٹوٹل 2 لوگ تھے. یہ ناڑی بندہ یہ ہمیں کیا ٹریننگ دے گا. ایسے ہی تو مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب اپنی بات لوگوں تک، اپنے جو کلائنٹس ہیں ان تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ ہاؤ ٹو گیٹ کسٹمرس؟
اچھا ایک ہے اس میں جو پش اینڈ پل نیڈ کا جو فارمولا استعمال ہوتا ہے کہ آپ ایک تو پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ ہے اور اس کو آپ خرید لیں. یہ جو ٹریننگ فیلڈ ہے یہ بڑی ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ کو کلائنٹس تک جانا پڑتا ہے. پاکستان میں 98% کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر جو ٹریننگ جہاں سے ہم ڈیل کرتے ہیں وہ کراچی میں ہے اور باقی 2% لاہور اور اسلام آباد میں. اب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ سیزن ہے. اب یہ سیزن آ گیا, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, یہ 6-7 مہینے جو ہیں یہ سیزن ہے. اس میں ٹریننگ دبا کر ہونی ہے. اس کے بعد دوبارہ جو آنی ہے وہ جولائی میں آنی ہے. صرف جولائی میں, گرمیوں کے اس مہینے میں عمومی طور پہ کمپنیز کم ٹریننگز کرواتی ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ فلاں کمپنی اپنے اسٹاف کی ٹریننگ کروانا چاہ رہی ہے. اکتوبر میں کچھ کمپنیز کے آلریڈی جو ہیں پرپوزلز ہیں. مجھے ان تک پرپوزل بھیجنا پڑے گا. مجھے انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ میں کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. بعض اوقات کچھ کمپنیز خود آؤٹ ریچ کرتی ہیں. لنکڈن پہ آپ کو بہت زیادہ کلائنٹ ملتے ہیں. لنکڈن پہ کمپنیز پبلش کر دیتی ہیں کہ وی آر لوکنگ فار اے ٹرینر ٹو ٹرین آور اسٹاف آن دس پرٹیکولر ڈومین, اور اس پہ آپ ان کو پرپوزل بھیجتے ہیں کہ جی میں یہ ٹرینر ہوں, میرا یہ ایکسپیرینس ہے, ہماری کمپنی نے یہ ٹریننگز کروائی ہوئی ہیں, اس آؤٹ لائن پہ ہم کروائیں گے, اتنے پیسے ہم چارج کریں گے, فالو اپ سیشن ایسے ہوں گے, ٹی این اے سیشنز یہ ہوں گے, ایسے ساری چیزیں. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. اب اس میں بھی جو لوگوں کے 10 لوگوں کے پرپوزل جاتے ہیں, بائسنس ہر جگہ پہ چلتی ہے, جہاں برداری ہر جگہ پر ہے. لائک ایک میرا پرپوزل جائے گا, اگر وہ مجھے جانتے ہوں گے تو کنسیڈر کریں گے, اور اگر مجھے نہیں جانتے ہوں گے, اوپن کمپنیز دیتی ہیں آپ کو, چانس دیتی ہیں, اور وہیں سے آپ کے پھر آگے کلائنٹیج بنتے ہیں. لائک ایک میں صرف ایک کلائنٹ کا یہاں پہ نام لوں گا, بج ولاس, ملتان میں ایک بہت بڑی کالونی ہے. تو اس کے آنر ہیں, بڑے اوپن مائنڈیڈ ہیں, ان کے میں نے سٹاف کی ٹریننگ کروائی. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے آپس میں تو بیٹھتے ہیں نا کارپوریٹس, تو وہ ڈسکس کرتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ یہ شرط رکھ دی, مارکیٹنگ جو آپ پوچھ رہے ہیں, میں نے ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ میں یہ آپ کے سٹاف کی کرواؤں گا فری ٹریننگ, اور میں یہ آفر کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پہلی بار ٹریننگ لے رہے ہیں تو میں آپ سے تب تک چارج نہیں کروں گا جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, اور اگر آپ مجھے نہیں پے کرنا چاہتے بے شک نہ کریں, آپ مجھے 2 کلائنٹ ریفر کر دیں گے اگر آپ سیٹسفائی ہیں, وہ بھی اس صورت میں. تو وہ انہوں نے مجھے کی ہے. ایک بہت بڑی کمپنی, پاکستان کی بہت بڑی چین ہے جن کا سٹاف ٹوٹل تقریباً 15,000 سے زیادہ کا سٹاف ہے, وہ میری مستقل کلائنٹ ہے. تو یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی اسی طرح ہے کہ آپ کو خود ایک تو اپنی پرسنل برانڈنگ کرنی پڑتی ہے اور ریزلٹس دینے پڑتے ہیں. مارکیٹنگ میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی پروڈکٹ پہ بھروسہ ہے, فری دینے میں بالکل نہ ہچکچائیں. آپ شرط رکھتے ہیں کہ اگر نہ آپ کو کوالٹی پسند آئے, نہ پیسے دیں. آپ مہنگے ہیں یا سستے؟ میں بالکل فری ہوں. ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں سیدھی بات ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بہت ساری ہیں. پاکستان کی تقریباً 40 کے قریب یونیورسٹیز ہیں جن کو ایون سٹاف کی بھی ٹریننگ کی ہے, جن کے لیے کریکولم ڈیزائن کی ہیں. تو وہ جب بلاتے ہیں ان کے لیے ایک ریٹ ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے کہ جی پر سیشن یہ ریٹ ہے میرا. فار ایگزامپل یونیورسٹیز کے ساتھ جو میں چارج کرتا ہوں وہ 25,000 پر ٹریننگ ہے. کارپوریٹ کے لیے یہ نہیں ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب کوئی یونیورسٹی لائک بہاؤدین ذکری یونیورسٹی, وہ کہتی ہے کہ جی ہم تو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اوکے کوئی مسئلہ نہیں, آپ صرف آنر کریں, ٹھیک ہے, آپ صرف کریڈٹ دیں گے. آپ جہاں بھی یہ ٹریننگ کو پبلش کریں گے اپنی جس رپورٹ میں یا جہاں, وہ نام مینشن کر دیں کہ ٹریننگ بائی دس پرسن, مجھے پیسے نہیں چاہیے. آپ سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ فیس بک کے ذریعے کر سکتے ہیں, لنکڈن کے ذریعے کر سکتے ہیں. ویب سائٹ میری ابھی فی الحال ڈاؤن ہے, میری ویب سائٹ کا لنک آ جائے گا, اس کے ذریعے مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں. اسکرین پہ یہ جو فیس بک اور لنکڈن اور ٹویٹر اور ویب سائٹ نظر آ رہی ہے, آپ ان پہ جائیے, کلک کیجیے اور ان سے رابطہ کیجیے. آپ کی جو ٹریننگز کا محور ہے وہ پرفارمنس انہانسمنٹ ہوتا ہے. تو پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے کون سی بنیادی 5 چیزیں؟ 5 کے بجائے 3 پہ کر لیں. 3 بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلی ہے مینجمنٹ, آرگنائزیشن, کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ساری چیزیں آپ نے کتنی بہتر آرگنائز کی ہوئی ہیں. بندہ کتنا آرگنائزڈ ہے, ٹاسک کتنے آرگنائزڈ ہیں, اور آپ نے جو سٹیپس جیسے جو ایگزیکیوٹ کرنے ہیں وہ کتنے آرگنائزڈ آپ نے کر کے رکھے ہوئے ہیں. سیکنڈ چیز ہے کہ آپ کے سامنے وہ اس کا رزلٹ, یعنی آپ اس سے ایکسٹریکٹ کیا کرنا چاہتے ہیں, اینڈ گول, کیا وہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں. وہ آپ نے اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ ایسے ٹمک ٹوئیاں مارتے رہیں گے
اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے آپ اس پوائنٹ سے آگے جا چکے ہوں اور آپ پھر بھی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے گول اس میں سے کیا ایکسٹریکٹ کرنا تھا, کیا حاصل, اینڈ گول کیا, رزلٹ کیا حاصل کرنا تھا. اور تیسری چیز سب سے بنیادی وہ ہے فوکس. فوکس کا تعلق ہمارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے, برین کے ساتھ ہے, کہ آپ یہاں پہ اگر کوئی کام میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس وقت میری نظریں آپ پر ہیں, تو میرے ذہن میں, میری دنیا میں, میرے دماغ کی دنیا میں صرف اور صرف آپ کا خیال رہنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں آنا چاہیے. اب اس کی وجہ سے اگر فوکس آپ کر پا رہے ہیں تو آپ اپنی ساری چیزیں بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کی مس مینجمنٹ نہیں ہوگی. پرفارمنس میں یہ بہتری میں یہی چیز ہے نا کہ آپ کی لائک گاڑی, آپ کہیں کہ اس کی ایوریج بہتر آئے, یہ میں اس کو 1000 کلومیٹر اگر چلا رہا ہوں تو اس کا آئل وغیرہ وہ نہ کم کرے, اس میں سے آوازیں نہ آئیں. تو وہی چیز کہ آپ کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں, اس کا رزلٹ آپ کو وہی مل رہا ہو جو آپ نے سوچ رکھا ہے, نہ کہ آپ کرنے کے بعد کہیں کہ میں کرنے تو کچھ نکلا تھا اور یہ ہو مجھ سے کیا گیا. مینجمنٹ کے بارے میں عموماً تاثر پاکستان کے اندر یہی پایا جاتا ہے کہ بندے نے ڈنڈا چکیا ہوئے تھے, بندے باقی ٹھیک کام کر لیندے نے. تو کیا یہ فیکٹ ہے یا اس کی مینجمنٹ کے پیچھے کچھ اور سائنس اور سکلز چاہیے؟ نہیں, یہ بالکل فیکٹ ہے, خاص طور پہ پاکستانیوں کے, کیونکہ ٹریننگ اس طرح کی ہوئی نہیں ہے. ہم ایک برین کے اندر اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر ایک بچے کو ایک اسائنمنٹ میں دیتا ہوں کہ یہ تم نے کل سبمٹ کرنی ہے, اور ایک کو دیتا ہوں کہ تم نے اگلے ہفتے سبمٹ کرنی ہے, تو دونوں کام رات کو ہی بیٹھ کے کریں گے, چاہے وہ 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ ہو یا 1 مہینے بعد کی ڈیٹ ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ ہمیں تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی تم چھوڑو, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, اس کو ڈیلے کرتے جاؤ. اور انسان جو ہے غیر ضروری چیزیں جو ارجنٹ نہیں ہوتی ان کو وقت دیتا رہتا ہے, ان کو پریورٹی دیتا رہتا ہے. اس کے بعد جب وہ کام بن جاتا ہے ارجنٹ, یعنی کہ اب تو یہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد وہ کرنا شروع کرتا ہے. اور وہی ڈنڈے والی بات ہو گئی, چاہے وہ بندہ کھڑا ہو یا وہ ٹائم ہو. تو اس بارے میں ہم کہتے ہیں کہ برین میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے عام فہم کے لیے آپ سمجھ لیں کہ پینک منکی کہتے ہیں اسے. پینک منکی کا مطلب یہ ہوتا ہے, وہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ وہ ایک بندر تھا جو ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی تک, وہ جس کو ڈاکٹر نے بھیجا تھا, اور وہ جب کوئی بندہ شیر بیمار ہو گیا تو وہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی تک, اور اس نے کہا میں نے تو بڑی بھاگ دوڑ کی, اب میں اور کیا کر سکتا تھا. تو وہ چیز ہمارے برین میں جب پیدا ہوتی ہے تو پھر ہمارا برین کہتا ہے کہ اب تو اس کو کیے بغیر چارہ نہیں ہے, اب تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اور جب بھی جس لمحے میں بھی وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت پھر آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کام ارجنٹ ہو گیا, آپ کے پاس وقت ہے لمیٹڈ, مختصر وقت ہے, اب آپ کو ہر صورت میں اس کے اندر مکمل کرنا ہے. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مکمل کرنے کے لیے جو وقت ایکچولی چاہیے ہوتا ہے, جیسے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ہم وہ نہیں دیتے, ہم 1 گھنٹہ دیتے ہیں, تو 1 گھنٹے میں پورا سورا جس طرح کام ہوتا ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ کو چیزوں کو, اور اس کی وجہ سے وہ چیزیں صحیح طور پہ مکمل نہیں ہو پاتی. تو وہی ڈنڈے والی مثال صحیح ہے, دنیا بھر جتنے انسان ہیں سب کو چاہیے ہوتا ہے ڈنڈا. فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈنڈا یا آپ کے پیچھے کوئی اور لے کر کھڑا ہوگا, یا آپ خود سے سوچیں گے کہ میرے اوپر وہ ڈنڈا ہے کہ مجھے کام وہ کرنا ہے. جیسے میں نے اگر آپ کو کہا کہ یہاں 11:30 مجھے پہنچنا ہے مجھے, تو میں صبح اگر 10:30 بجے گھر سے نکلوں گا تو یہاں پہنچوں گا. اب آپ کی 11:15 بجے کال آ رہی ہو کہ آپ پہنچے نہیں, اور میں آ رہا ہوں, تو وہ ریمائنڈر یا آپ کو کوئی اور کروائے گا یا آپ خود کو کروائیں گے. یہ بتائیے کہ مینجمنٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو بندہ کمپنی رن کرتا ہے, جو مالک ہے, جس کا پیسہ ہے, جس کے سٹیکس دوا پہ لگے ہیں, وہ تو اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو 9 to 5 ہی ہیں, اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فلاز ہیں, کبھی سگریٹ پینا ہے, کبھی چائے پینی ہے, کبھی واش روم جانا ہے. ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے بیسیکلی آپ ان کے مائنڈ میں ایسی کیا تبدیلی کرواتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں اور پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کمپنی کا کلچر ہوتا ہے. میں نے آپ سے جیسے کہا نا کہ ایک کمپنی, اگر آپ مجھے آج کہیں کہ ٹریننگ یہ کروانی ہے, تو میں آپ کو 10 دن سے پہلے ٹائم نہیں دوں گا, کیونکہ اس دوران میں آپ کے کمپنی کے کلچر کو سمجھوں گا. کلچر میں اب یہ ہے کہ آپ نے ٹائم تو ہے کہ 9 to 5, لیکن آپ نے آفس میں رات 11 بجے تک بٹھایا ہوا ہے, اور آپ مجھے بلاتے ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ 11 بجے رات تک بیٹھنا ٹھیک ہے, تو میں ایسا نہیں کروں گا. سب سے پہلے تو وہ سی اوز کی کوچنگ ہوتی ہے جسے سی لیول کوچنگ کہا جاتا ہے. یہ 1-on-1 ہم سی اوز کی کوچنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے کلچر کو سمجھتے ہیں. دوسری چیز,
آپ نے جیسے کہا کہ پیسہ لگا ہوا ہے اس مالک کا, امپلائیز کا تو نہیں لگا ہوا, تو وہ کیوں اون کریں گے؟ امپلائیز میں ایک سینس آف آنرشپ پیدا کی جاتی ہے, یا ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ یہ والا کام کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے سیلری کے علاوہ, وہ چیز ان میں بتائی جاتی ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے, یہ سارا اگین کھیل جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کا ہے, کہ دماغی صلاحیتوں کو ہم کس طریقے سے ان لاک کرتے ہیں. جس طرح کوئی بھی یہاں سے میں اس کو پیج کو کھولوں گا یا ٹائٹ کر سکتا ہوں, تو یہ میں اپنے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. ہمارے برین میں پیج ہیں, ہمارے برین میں سکروز ہیں, ہمارے برین کی دنیا ایک بہت زیادہ مختلف دنیا ہے جو ہم یہاں پہ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اور جو بھائی تم دنیا ڈھونڈ رہے ہو, ٹیکنالوجی میں اتنا تم آگے بڑھ گئے ہو, اپنے آپ کو تم نے دیکھا نہیں. اور حضرت علی نے جس طرح فرمایا تھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو, لیکن تمہارے اندر ایک عالم اکبر کو سمو دیا گیا ہے. تو بالکل جس طرح سے کسی بھی چیز کو ہم مینیج کر سکتے ہیں, کسی انجینئر کو بلائیں اور اسے کہیں کہ یہ لائٹس ٹھیک کر دو, کسی آپ میکینیکل انجینئر کو بلا کے مشینیں ٹھیک کرواتے ہیں, ویسے مائنڈ انجینئرز ہوتے ہیں. میرا جو اس وقت بنیادی کورس آف اسٹڈی ہے وہ نیورو سائنس ہے, کہ میں برین میں جو آپ کی گھڑ گھڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے جس طرح گاڑی میں, تو وہ ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے, اس کے پھر ہزاروں طریقے ہیں. لیکن سب سے بنیادی چیز وہی ہے کمپنی کا کلچر. وہ اگر ٹھیک ہوگا تو اس کے مطابق آپ کی الائنمنٹ کرنا. پرفارمنس کا مطلب ہے کہ کمپنی جو امپلائیز ہیں ان کی ویژن, کمپنی کے ویژن اور مشن کے ساتھ الائن کر دینا ان کو, کہ سارے ایک سمت کے اندر چل رہے ہیں. یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہوتا ہے مینجمنٹ کے اندر, یہ کوئی ایک دو دن کا تو نہیں ہوتا, ایسے ہی کئی سالوں سے مطلب یہ بگاڑ چلا آ رہا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کی ٹریننگ یا سال میں ایک مرتبہ کی ٹریننگ یہ ساری چیزیں سیٹ کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایسا تو ہے بھی نہیں کہ سال میں ایک بار ٹریننگ ہو. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بہتری آتی ہے اور کچھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, کچھ پہلے سے موجود چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اور کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہے, اور پروگریسو ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری ہے. ایسا نہیں ہے, ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ آج آپ ٹریننگ کے لیے بلائیں گے اور میں ایک مہینے بعد کہوں گا کہ سب سیٹ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عادتیں ہماری جو ہیں وہ ہمارے جو ساری زندگی کی بنی ہوئی ہیں وہ ایک دن میں کیسے پیچھا چھوڑیں گے. تو پھر بجائے اس کے کہ سال میں ایک یا دو ٹریننگز کروانے کی کمپنیوں کو چاہیے نہیں کہ جو ٹرینرز ہیں ان کو مستقل طور پہ اپنے ساتھ رکھیں, بجائے اس کے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ ایونٹ کریٹ کیا, پیسے دیے ٹرینر کو بھی اور اپنے سٹاف کو بھی, ساری چیزیں مینیج کر کے ایک اچھا سا شو بنا کے اس کو وائی سمیٹ لی. تو اس کے بجائے ہر مہینے سیکشنز بنا لیے جائیں کہ اس مہینے اس چیز کی ٹریننگ ہے, اس مہینے اس چیز کی, اور اس کے فیڈ بیک بھی لیا جائے کہ پچھلے مہینے جو ٹریننگز کروائی تھی اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے, ریزلٹس کیا نکلے. تمام بڑی کمپنیز میں یہ کلچر ہے, اور ہر کمپنی میں ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور اس میں ایک ان ہاؤس ٹرینر ہوتا ہے جو ان کا امپلائی ہوتے ہیں. ہر بڑی کمپنی میں آپ لائک نیسلے لے لیں, کوک, پیپسی, اس میں ان ہاؤس ٹرینرز ہوتے ہیں. جو ہم جیسے ٹرینرز ہیں جب ہم سال میں ایک بار آتے ہیں تو ایک طرح سمجھ لیں کہ ہم وہ ان کا ٹریننگ کریکلم اپڈیٹ کر رہے ہیں. پورے سال کے لیے ہم ٹریننگ ان کا کریکلم اپڈیٹ کرتے ہیں, پورے سال, پھر اس کے بعد ان کی وہ ٹریننگز جاری رہتی ہیں, ہر مہینے ہوتی ہیں. کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے اس کے اوپر ٹریننگز ہوتی ہیں, کوئی پرفارمنس اپریزلز وغیرہ کی, اگر کوئی ایچ آر نے کوئی تبدیلیاں کی ہیں, فائنینس میں تبدیلیاں کی ہیں, وہ ہوتی رہتی ہیں. اور یہ جو ان ہاؤس ٹرینرز ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں. ایک تو لفظ ہے مین ٹریننگ, یعنی مین ایونٹ ہے 2 دن کا 3 دن کا ہو گیا, لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس سے پہلے ایک سیشن ہو رہا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں TNA, ٹریننگ نیڈ انالیسس. وہ ہم ڈائریکٹلی, مطلب میں وہ نہیں کرتا اس طرح کہ وہ ایونٹ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں ہم کچھ فارمز بھیجتے ہیں, کچھ سرویز بھیجتے ہیں. وہ ان ہاؤس ٹرینر وہاں پہ آلریڈی کمپنی کے اندر کچھ ٹریننگز کروا رہے ہوتے ہیں ان کے, وہ ہم سے فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں. کچھ اسکیل ہوتے ہیں, یعنی گاڑی کی آپ نے ٹیوننگ کرنے سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ٹیوننگ کرنے کی کتنی ضرورت کی, اس میں خرابی کیا کیا ہے, تو وہ پہلے ہم خرابیاں چیک کر رہے ہوتے ہیں. وہ تقریباً 2 دن کا پروسیس ہے. اس کے بعد 1 ہفتے کا ٹائم لے کے اس پہ ایک پالیسی بنا کے TNA کے مطابق پھر ٹریننگ, ایک کریکلم ڈیولپ کرنا, پھر مین ٹریننگ, پھر اس کے بعد فالو اپ سیشنز بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1 مہینے بعد آپ کو ایک فالو اپ سیشن کی ضرورت ہوتی ہے, جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اب آپ کو اتنے دن کے بعد اس سیشن کی ضرورت ہے, اتنے دن کے بعد اب آپ کو اس سیشن کی, آپ کے اس اسٹاف کو.
لائک 100 لوگوں کی ٹریننگ اگر ہم نے کی ہے تو ہم اس میں سے کہیں گے کہ 20 لوگ جو HR کے ہیں ان کی 20 دن بعد یہ دوبارہ ٹریننگ یہ والی ہوگی فلاں ٹریننگ, کیونکہ ان کو جو اسائنمنٹ دی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ فوکس کیا آپ نے کچھ ٹیکنیکس ان کو پریکٹس کیا تو آپ کو کچھ فرق پتہ چلا. کیا اب آپ کا اس سے آگے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیا اس سے آگے کی چیزیں ہیں؟ وہ تو میں نے مومنٹری فوکس ایک بتایا, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹڈ فوکس جو کاموں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ آپ نے شروع کیا تو وہ ایک نیکسٹ فیز ہے, اس سے بھی آگے کی پھر منزلیں بہت زیادہ ہیں, تو وہ آن گوئنگ پروسیس ہے. ہاں, ٹرینر ایک استاد کی طرح ہوتا ہے, جیسے ایک کلاس میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور ہر کلاس میں کچھ اتھرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے, مطلب تو ان کو پھر کیسے سیٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ وہ نہ تو آپ کے امپلائیز ہیں نہ وہ آپ کے باقاعدہ اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن وہ نہ تو آپ کی باتوں کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں بلکہ ایسے کر دیں آیا بڑا ٹرینر. ان لوگوں سے کیسے نپٹتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑی مزیدار چیز ہے. وہ ویسے تو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے بھائی بندہ آگے سے کس قسم کا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے. علت اور معقول کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہے, یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ, کہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے. تو میں نے جیسے کہا نا, میرا نیورو سائنس جو ہے وہ ایک مین سبجیکٹ ہے, اس کے علاوہ فلاسفی ہے کہ میں ہر بندے کی فلاسفی کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بندہ اگر ایسے کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, بیہیویئرل پیٹرنز, تو وہ ایک دفعہ پتہ چل جاتے ہیں. تو اس کی وجہ اگر پتہ چل جائے, اس کا ایک جو جنرل فارمولا میں سب کو بتا سکتا ہوں اگر, تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کا سامنا کریں. وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں یہ تو یوں ہوتا ہے, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں, ہم نے ایسے ایسے, میں مثال دیتا ہوں. مجھے آج تک سب سے زیادہ میں جس چیز کے لیے مطلب فخر محسوس کرتا ہوں جس ٹریننگ پہ, وہ تھی FG اسکولز اینڈ کالجز کے پرنسپلز اور سینئر پروفیسرز کی ٹریننگ. اب میں خود FG اسکول اور کالج سے پڑھا ہوں. جب آگے سامنے بیٹھے ہیں ٹوٹل 35 لوگ ہیں, اور اس میں سب سے کم عمر, سب سے کم جن کا تجربہ ہے وہ 23 سال ہے. ایک میڈم کا 23 سال تجربہ ہے, اور میری اس وقت خود عمر جو تھی وہ 29 سال تھی. کوئی 35 سال والے بیٹھے ہیں, کوئی 40 سال والے, میرے اپنے پرنسپلز 2 بیٹھے ہیں, میرے پروفیسرز بیٹھے ہیں. اس میں سے ایک پروفیسر ہیں, ان سے کچھ عرصہ پہلے نا ایسے ملاقات بھی ایک ٹریننگ کے حوالے سے ہوئی تھی. ان کا ایک کام تھا, وہ چاہتے تھے ایک پاکستان کے بہت انفلوئنشل پرسن ہیں, ان کو اپروچ کرنا چاہتے تھے. وہ میرے اختیار میں نہیں تھا, تو میں نے معذرت کر لی. میں نے کہا سر یہ ڈائریکٹ آپ کر لیں. تو وہ وہاں سے میرا بڑا ناراض تھے, اور بائی چانس اس دن وہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بار بار نا, وہ ایک تو انہوں نے پہلے جو میرے آتے ہی جو وہ ایک فضا کریٹ کر دی نا کہ یہ تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, یہ ہمیں کیا سکھائے گا. ٹریننگ تھی ایفیکٹ آف انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر آن اسٹوڈنٹس پرفارمنس. تو ایک بڑا یہ نا ایک خوش قسم کا وہ ٹاپک تھا, اور بہت اس کی ہائی ریکوائرمنٹس تھیں. تو انہوں نے پہلے تو وہی فضا کریٹ کر دی کہ یہ تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے ہم سے یہ کیا سکھانا ہے. وہ بار بار سوال, نہیں دیکھیں یہ تو آپ یہ والی باتیں ہیں, اور یہ تو یہ, ابھی مجھے وہ بولنے اسٹارٹ ہی نہیں کرنے دے رہے. تو میں نے کہا اوکے جی سر آپ بالکل ٹھیک کریں. میں نے کہا سر دیکھیں, میں نے ان کے ساتھ ایک چیز کی, میں نے کہا سر دیکھیں یہاں پہ آپ کا تجربہ ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ آپ کا 35 سال, میں نے جب انٹروڈکشن لیا سر آپ کا 35 سال کا تجربہ ہے. میں یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہی آیا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آخر میں نے جتنی غلطیاں, سر سے ہم یہ کریں گے کہ آخر میں نے جتنی غلطیاں کی ہیں, اور سر سے آخر میں فیڈ بیک لیں گے کہ اس جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اور جو چیزیں ایکچولی ہونی چاہیے, سر کا آدھے گھنٹے کا آخر میں پورا جو ہے نا وہ سیشن رکھیں گے. یہ میں نے ایک ٹیکنیک, میں اب ان کے سامنے وہ کچھ اور تو نہیں کر سکتا, تو میرے ٹیچر ہیں ٹھیک ہے. اب اس پہ یہ ہوا کہ وہ مکمل خاموش ہو کے اور اٹینٹیو, ان کو میں نے پھر الگ بھی بٹھا دیا, ان کو پروٹوکول اچھے سے دیا. اب اس میں ہوا یہ کہ پوری جب انہوں نے ٹریننگ اٹینڈ کی, آخر میں انہوں نے ہاں یہ کہا, جب انہوں نے کہا سر اب بتائیں اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں. تو جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ تنقید کریں, وہ پینٹنگ کسی بندے نے لٹکا دی چوک کے اوپر اور کہا کہ اس میں جو غلطیاں ہیں وہ آپ نشاندہی کریں, تو وہ سب نے ریڈ مارک کر دیا. اب کہا کہ اس کو ذرا بہتر کر دیں, تو بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ان کو جب کہا سر بتائیں بہتری کیا, نہیں صحیح دیکھیں بس یہ یوں وہ, تو وہ جو تھے نا وہاں پہ, یہ ایک مثال ہے. اب آپ سے کوئی چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کس طرح ڈیل کرتے ہیں, وہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. لیکن آپ پہلے یہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے, اور اس مسئلے کو کنفرنٹ کر دیں, خود جھک جائیں. کوئی اس کے اندر نہیں ہے, کوئی بھی آپ کا جو ہے نا اس کے اندر لاس نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, جھک جائیں.
ट्रेनिंग्स जब करवा रहे होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। रिज़ल्ट तो आप भी वही चाह रहे होते हैं जो कंपनी का सीईओ या मालिक चाह रहा होता है, लेकिन आपका नुक्ता नज़र और मालिक के नुक्ता नज़र में फ़र्क हो सकता है। मतलूबा नताइज आपकी नज़र में कुछ और होने चाहिए और मालिक की नज़र में कुछ और, लेकिन जो नताइज आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो जाते हैं और वो कदरे बेहतर हैं, लेकिन वो मालिक की फ़िलासफ़ी से मैच नहीं कर रहे, तो वहाँ पे क्या होता है? उसमें यही होता है ना, मैंने बताया जैसे टीएनए सबसे पहले होता है और जो प्रपोजल होता है उसमें एक सेक्शन में हम ये मेंशन करते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि इस ट्रेनिंग के बाद ये या बेहतरी आएगी या एडजस्टमेंट ये वाली होगी, ये पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद उन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि अभी करंटली आपकी कंपनी में ये काम हो रहा है, इस ट्रेनिंग के बाद ये फ़र्क आएगा। अगर उसमें से किसी चीज़ के ऊपर कोई एतराज़ होता है तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरी टीम को, पूरे लोगों को जो सामने बैठा होता है उनको ट्रेनिंग करवानी होती है, तो आप खुद फोकस्ड जब तक नहीं होंगे उनका फोकस जो है वो नहीं ला सकते। कभी ऐसा हुआ कि वो तो मुकम्मल फोकस्ड हो गए लेकिन आप फोकस्ड नहीं रहे? अक्सर हो जाता है। आप किसी ना किसी कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, मोबाइल फ़ोन अभी तो साइड पे है, अचानक से ब्रेक के दौरान या कोई एक्टिविटी चल रही है, मोबाइल पे नज़र डाली और कोई ना कोई कमेंट आया हुआ किसी का, या घर से कोई मैसेज आया हुआ, कुछ ऐसा जो कि अब आपको लाइक यहाँ से बस जल्दी ख़त्म करके फ़लाँ जगह पे पहुँचना है, या तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद वही कि अपनी खुद सबसे पहले प्रैक्टिस की हुई है, मतलब मेरी 10-12 साल की प्रैक्टिस है, तो एक स्विच है, आप लाइट यहाँ से बंद करना चाहते हैं, स्विच दबाएं, लाइट बंद हो जाएगी। माइंड का स्विच है, वहाँ पे आके आपने वो स्विच ऑन कर लिया, वो जी अब वहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, दुनिया से बिल्कुल जो है बेखबर हो गया हूँ और अपनी ज़ात के अंदर मौजूद हूँ, उस हॉल के अंदर मौजूद हूँ। और फिर जैसे ही वो वहाँ से अब आपने डिस्कनेक्ट दोबारा से कनेक्ट होना है तो वो स्विच ऑफ कर लें। आज इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इनको फॉलो कीजिए, इनकी जो बातें हैं वो सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और ज़िंदगी में तब्दीली लाइए। आखिरी अल्फाज आपके चाहूँगा कि हों। इकबाल ने उर्दू में जो आखिरी नज़्म लिखी थी ना, हज़रत इंसान, तो उसके जो चंद अशार हैं वो, बल्कि आखिरी जो शेर है उन्होंने लिखा है कि अगर मकसूद कुल मैं हूँ तो मुझसे मावरा क्या है। भाई मुझे, आप ये क्लेम करते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, अगर आप सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला ने मखलूक़ात यानी सबसे बेहतर आपने ये प्रोडक्ट बना दी है, तो इसके बाद अगर मकसूद कुल मैं हूँ तो मुझसे मावरा क्या है, मेरे हंगामा है नौबनों की इंतहा क्या है, कि दुनिया में जितने ये हंगामे चल रहे हैं कभी इसमें कोई मकसद तलाश करें। ये बिज़नेस भी चलते रहेंगे, जॉब्स भी चलती रहेंगी, और ये सब इसी चीज़ का हिस्सा है कि जो काम हो रहा है उसमें अपना मकसद, मायने तलाश करें। और जब मायने आप तलाश कर लेंगे, तो मेरे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि जैसे बल्ब जुड़ जाता है तार के साथ और वो जल जाता है, तो जो आपका सोर्स है, जो आपका मंबा, जहाँ से आप आए हैं, उसके साथ जब आप जुड़ जाएंगे आपकी ज़िंदगी भी उस बल्ब की तरह रोशन हो जाएगी। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया वकार तैयब के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।